147 में लिया था, बताया 46-32 में 180 रुपये लीटर में बेच रहे हैं। माशाल्लाह जब से ये हुकूमत आई है मुश्किलात ही मुश्किलात है, आसानी तो इसने कोई पैदा की नहीं है। मैं इतनी दूर से ये बाइक लेके आ रहा हूँ पैदल, जहाँ भी जाओ पेट्रोल नहीं है। इस पंप पे आया हूँ, यहाँ पे भी पेट्रोल नहीं है। सारे परेशान हैं, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, रात के हम परेशान हैं जी। तो आवाम तो जलील हो रही है। मैं सुबह का 4-5 पंपों पे मैं चक्कर ला चुका हूँ और सारे सील करे हुए हैं, कहते हैं नहीं मिल रहा जाए। पेट्रोल नहीं मिल रहा, जो था वो भी ढूंढते ढूंढते ख़त्म हो गया है। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। जो मनाजिर देखे आपने, लोगों की परेशानी देखी, ये मामला ये है कि जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल कर दी है, और हड़ताल करने की वजह यह है कि उनका मुतालबा है कि डीलर मार्जिन जो है उसमें इजाफा किया जाए। हमाद अज़हर साहब ने आज एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो डीलर मार्जिन में इजाफे की बात कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि पेट्रोल के ऊपर 9 रुपये फ़ी लीटर तक जो है वो ये डीलर मार्जिन ले जाना चाहते हैं। हुकूमत बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इतना प्रॉफिट हम देने को तैयार नहीं है। सूरत हाल क्या? सूरत हाल ये है कि अनाउंसमेंट हुआ था कि आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद होंगे, और वही हुआ। कराची ता खैबर आज पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। अगरचे जो जितनी पेट्रोल कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा है कि उनके अपने जो पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले रहेंगे, मगर उनकी तादाद इंतहाई कम है। बड़े बड़े शहरों के अंदर चंद पेट्रोल पंप्स हैं जो अवामी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। इस अनाउंसमेंट के बाद और जब लोगों को पता चला कि कल सुबह से बंद हो जाएंगी, तो सूरत हाल ये थी कि कराची ता खैबर कोई जगह ऐसी नहीं थी, कोई शहर ऐसा नहीं था जहाँ पेट्रोल पंप्स के ऊपर तवील कतारें ना लगी हों। रात गए तक, यानी 2-2, 3-3 घंटे लोग लाइनों में लगे रहें पेट्रोल के लिए। आपस में तल्ख कलामी होती रही। फिर लोग उस पेट्रोल को जो है वो ज़ख़ीरा भी करना चाहते थे, अपने हाथों में जो है वो बॉटल्स और दूसरी चीज़ें लेके गए हुए थे। बाज़ लोग ऐसे हैं जो जिनका कहना यह था कि वो तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। टैक्सी वाले हो गए, रक्षा वाले हो गए, और इस तरीके के लोग थे जो शदीद परेशानी के आलम में थे। और उनका कहना यह था कि इस महंगाई की जो सूरत हाल है, जहाँ उस महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, वहाँ पर ये एक और इजाफ़ा और कितना होगा, हुकूमत कितने घुटने टेकेगी, और वो तो चले जो इजाफ़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही जो सूरत हाल पैदा हुई वो ऐसी थी कि आवाम के लिए किसी भी बड़ी अजियत से कम नहीं थी। और आज भी जो है सूरत हाल यही रही है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत ऑफ़र्स कर रही है, कुछ पैसे बढ़ाने के लिए तैयार भी हो गए हैं, दूसरी तरफ से मज़ीद डिमांड्स आ रही हैं। जो कुछ भी होगा इसका बोझ जो है वो इस मुल्क के अवाम को उठाना पड़ेगा, उनकी जेबों पर पड़ेगा। 4 रुपये फ़ी लीटर लेवी हुकूमत पहले अनाउंस कर चुकी है कि हम जो है वो हर माह 4 रुपये फ़ी लीटर लेवी बढ़ाएंगे। 30 रुपये फ़ी लीटर जो है वो लेवी की मद में हुकूमत टैक्स वसूल करेगी। अब ये डीलर मार्जिन जो है इसकी कीमत भी और चीज़ें भी, कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से गरीब आवाम पर जो है वो ज़रब ना पहुँच रही हो। तो ये सूरत हाल है, और अल्लाह ताला रहम करे। कब तक ये रहती है? गो के हुकूमती दावे हैं कि बहुत जल्द जो है ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब भी आवाम की जेबों के ऊपर जो पड़ने वाले बोझ हैं उसकी शर्त पर होंगे, क्योंकि हर सूरत में कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होगा, और उसका सारा बोझ जो है वो हमें उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो हमारे जस्टिस साकिब निसार साहब के ऑडियो लीक्स का मामला है, उसके ऊपर भी गर्मा गर्म बहस जारी है। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे जो हमारी अदलिया है उसके वक़ार के ऊपर, जजेस के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर असर अंदाज होने पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कितना नुकसान हो रहा है इन चीज़ों से, इस पूरी सूरत हाल में साकिब निसार साहब का मौक़िफ़, हुकूमत का मौक़िफ़, अदलिया को क्या करना चाहिए, हमारा जो ये जुडिशल सिस्टम है वो कैसे ठीक हो सकता है, कैसे हम जो है ये जो करप्शन के इल्ज़ामात, ताख़ीर से इंसाफ मिलने के जो मामलात हैं, इससे हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी सजेशन सामने आए जिससे शायद कोई इस्लाह का पहलू जो है वो उजागर हो सके। मेरे साथ इंतहाई मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमान मौजूद हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा। तमाम मेहमानों का
بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب. یہ بعض فیصلے تو ایسے ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، نیت کا عمل دخل اس میں نہیں ہوتا، لیکن یہ جو معاملہ کہ جس میں اثر انداز ہو کے فیصلے ہونے والی چیز ہے، یہ کتنی ڈیمیجنگ ہے یہ الزامات؟ دیکھیے، اس قسم کے الزامات تو جوڈیشری میں جو پریکٹس کرتا ہے وہ سب ہر روز سنتے آتے ہیں. ہمیں جب سے ہم پریکٹس شروع کرتے تھے، جب کیس ختم ہوا کورٹ میں، ایک آدمی جیت گیا، ایک ہار گیا، جب باہر آئے تو جو ہار گیا وہ کہتا ہے یہ جج پیسے کھا گیا. جی، یہ ایک نارمل پیٹرن ہے ہماری سوسائٹی کا. ہم لوگ کبھی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے اگر ہمارے حق میں نہیں ہوا تو غلط ہوا ہے. ٹھیک. اب اس میں بات یہ ہے کہ اب یہ چیز جو سامنے آپ لے کے آئے ہیں، یہ جو پی ایم ایل این لے کے آئی ہے، جو اس میں پہلے وہ رانا شمیم کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اور حلفی بیان سے کہتے ہیں، اور اب اس کے بعد ایک آڈیو. اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں جو جج صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے، ان کے بعد ثاقب نثار صاحب ان کے ریٹائرمنٹ کے کافی عرصے کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور رانا شمیم نے بھی اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب اگر نواز فیملی جو ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ اس سے ان کو کوئی ایڈوانٹیج ملے، جو کہ ملنا چاہیے، اگر یہ صحیح ہے تو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے ان کو. اگر کوئی ایڈوانٹیج ملے تو ان کو پراپر طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ ان کو ایک اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی، اور جو یہ ثبوت ہیں یہ مہیا کرنے پڑیں گے کورٹ کے سامنے، یہ دکھانے کے لیے کہ ایک گراؤنڈ ان کا جو اپیل میں یہ بھی ہے کہ یہ پریجوڈس ڈیسیژن تھے. ٹھیک. اب لیکن اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو ثبوت ہے اس کا برڈن آف پروف ان پہ ہوگا، ان کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ کورٹ خود نوٹس لے اور خود نوٹس لے کر کے کچھ کرے، میرے خیال میں اس کا امکان تو نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی کورٹ ایسا نہیں کرے گا. ٹھیک. سلمان صاحب، شائق صاحب نے جس طرح سے کہا کہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، جب بھی فیصلے ہوتے ہیں لوگ اسی طریقے کے اعتراض کرتے ہیں، تو اس بار کیا کچھ نیا ہوا ہے یا شور شرابہ زیادہ ہے یا معاملہ پولیٹیسائز ہے تو اس وجہ سے اس کا شور شرابہ زیادہ ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ بات کو سامنے لائے. جی. اور ہماری تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. وہ بھٹو کیس ہو، وہ تمیز الدین کیس ہو، بعد میں لوگوں نے برملا اعتراف کیا کہ انہوں نے فیصلے جو کیے وہ دباؤ میں کیے. کیا وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے؟ صرف ماضی کا قصہ ہے. حال اور مستقبل میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. میرا اپنا تو خیال ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ایک ہماری تاریخ ہے اور تاریخ تواتر سے چل رہی ہے. اگر کوئی الزام کسی نے لگایا ہے تو بالکل بارے ثبوت جو ہے وہ اسی پہ ہے، اس کو ثابت کرنا ہوگا. اور ان معاملات کو میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی بتا لیکن سنجیدگی سے ان کو دیکھنا ہے، اور ان کو صرف کسی غصے کے عالم میں نظر انداز نہیں کرنا. جو کوئی بھی ایک انکوائری ہو سکتی ہے اس انکوائری کو کیا جانا چاہیے، اور اگر انکوائری نہیں ہو پاتی، کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا، تو یہ بات سب کے سامنے آ جائے گی کہ ایک الزام ہے لیکن الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت موجود نہیں ہے. تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ کا بھی حصہ ہیں، ہمارے ارتقائی عمل کا بھی حصہ ہیں، اور ان کو ہونا چاہیے. یہ گفتگو ہونی چاہیے، یہ تحقیق ہونی چاہیے. میرے لیے کوئی بہت اس میں گھبراہٹ یا پریشانی کی بات نہیں. تو سلمان صاحب، جس طرح آپ نے یہ ثبوت کی بات کی، شائق عثمانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ بارے ثبوت جو ہے وہ اب الزام لگانے والوں کے پاس پر ہے، عدالت نے خود نوٹس نہیں لینا. تو اب معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے حل ہوگا کہ مسلم لیگ نون ہی اس معاملے کو لے کے عدالت میں جائے اور کہے کہ یہ ثبوت ہے؟ وہ تو آلریڈی ان کی ایک اپلیکیشن وہاں پہ ہے جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر رکھا، تو یہ اسی کے ساتھ مرج ہو جائیں گی چیزیں؟ نہیں، دیکھیں، چونکہ یہاں عدلیہ کے وقار کا معاملہ ہے، عدلیہ چاہے تو خود بھی ایک جے آئی ٹی بنا سکتی ہے تاکہ اگر یہ جھوٹ ہے تو اس جھوٹ کو بھی عیاں کیا جائے، اور اگر جھوٹ نہیں ہے تو جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے. جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے اس حوالے سے تو بہت ایک سخت معیار جو ہے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے جب ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آئی تھی قائم کر دیا ہے کہ کسی بھی ویڈیو یا کلپ کو، آڈیو کلپ کو استعمال کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں کہ بنانے والا خود پیش ہو، وہ اعتراف کرے کہ اس نے بنایا ہے اس کلپ کو، اس نے ریکارڈنگ کی ہے، وہ عام طور پہ شاید ممکن نہ ہو سکے ان مقدمات میں جو چل رہے ہیں.
لیکن مقدمات کی حد تک تو شاید براہ راست فائدہ نہ ہو، لیکن عدلیہ کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے. اگر یہ عدلیہ کے خلاف سازش ہے تو اس کو بے نقاب کرے، اور اگر ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے تو وہ حقیقت بھی سامنے آنی چاہیے. جی جسٹس ناصر صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ یہ حقیقت کیسے سامنے آئے گی اب؟ اگر عدالت بلائے گی جو یہ مرتکب ہیں ان سارے معاملات کے جنہوں نے باتیں کی ہیں، اور وہ آ کے عدالت میں بیان حلفی وہاں دیکھیں گے. دیکھیں لنڈن میں کوئی بیان حلفی دے اور وہ ایسے واقعات کا دے جو 3 سال پرانے ہیں، تو اس پہ یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ عدالت میں اگر آئیں تو پتہ لگے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، اور اگر غلط بیانی سے کام لیا گیا تو ظاہر ہے یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. پھر جو ہے کرٹیسزم دیٹ از ناٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ. تو اگر یہ واقعی باتیں ہوئی ہیں اور وہاں پہ بیان حلفی پہ جس شخص نے یہ کہا ہے کہ یہ ہوئی ہیں باتیں، تو پھر تو اس کو ثابت کیا جا سکنے کا امکان ہے. تو اگر وہاں سے ہوائی باتیں کوئی کرے تو اس کے اوپر تو کوئی ثبوت شامل نہیں ہے، اور یہ پھر سازش کی زمرے میں بھی آتا ہے اور اس کے زمرے میں آتا ہے توہین عدالت کے. پھر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے. جی شیخ صاحب، اب اس میں جیسے ثاقب نثار صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی میں کیوں جاؤں، آڈیو لیکس کے معاملات ہیں، الزامات ہیں، میں کیوں جاؤں عدالت کے اندر. ثاقب نثار صاحب کو یہی کرنا چاہیے یا ان کو تحقیقات کے لیے پیش کرنا چاہیے کہ جی کریں تحقیقات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا؟ نہیں بالکل، ثاقب نثار صاحب کا جو سٹینڈ ہے بالکل صحیح ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میرا بھی یہی سٹینڈ ہوتا. ابھی مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی؟ جو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے وہ کورٹ میں جائے اور ثابت کرے کہ میں نے کہا ہے. جہاں تک کہ ان کا تعلق ہے انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا، نہ یہ میری آواز ہے. تو اب اس صورت میں ان کو تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جانا پڑے گا ایونچولی. اگر یہ چاہتے ہیں، نواز فیملی اگر چاہتی ہے کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ ہو تو ان کو جانا ان کو پڑے گا کورٹ میں، اور ان کو ثبوت لے کے آنا پڑے گا. اگر تو انہوں نے ثبوت پیش کر دیا تو یقیناً ایک بڑا کارنامہ ہوگا، اور یہ ایک پاکستان ہماری جوڈیشل ہسٹری کے لیے ایک بڑی چیز ہوگی، اور اس سے ان کو یقیناً فائدہ بھی ہوگا. سلمان صاحب، اب اچھا شیخ صاحب آپ ہی ذرا اس کی وضاحت کر دیں. جی ثاقب صاحب کا تو آپ نے کہہ دیا، اب حکومت اور عدلیہ کا کیا ذمہ داری ہے اور کیا رول ہے؟ میں حکومت کا تو اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. حکومت تو سیاسی طور سے اگر وہ کوئی اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے لیں، یا نواز گروپ اگر کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں وہ خوشی سے لیں. حکومت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو جو کہ یہ چیزیں منظر عام پہ لے کے آیا ہے اس کا اور کورٹ کا کیا معاملہ ہے، اور ان دونوں کو آپس میں سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. یا تو کورٹ خود سوچ لے کہ بھئی یہ ہمارے لیے بہت بری چیز ہوئی ہے کورٹ کے لیے، اور اس واسطے اگر کورٹ خود کہے کہ اب ہم اس کے لیے کوئی جی آئی ٹی بنائیں یا کچھ کریں، یہ اگر وہ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کریں گے نہیں میرے خیال میں. اور نہ عام طور سے کیا جاتا ہے ایسے موقع پہ. کورٹ انوالو نہیں ہوتی جب تک کہ پارٹی کوئی کمپلیننٹ نہ آئے سامنے. سلمان صاحب، سب چیزیں جی 3 کمپوننٹ ہیں آپ کی نظر میں، ثاقب نثار صاحب، حکومت اور عدلیہ. تینوں کے جو ڈیفرنٹ رول ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کیا کرے، عدلیہ کیا کرے؟ ثاقب نثار صاحب جیسے شیخ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے ان کا اسٹانس تو ان کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. وہ کیوں فریق بنے کسی مقدمے میں، انہوں نے تردید کر دی ہے. اب یہ ثوابدید میں سمجھتا ہوں عدلیہ کی ہے. اگر عدلیہ سمجھے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ ایک انگلی ہم پہ اٹھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے وہ یہ خیال کریں کہ اس تمام معاملے کو آگے طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک الزام لگا ہے، اس الزام کے ساتھ کوئی بہت جامع ثبوت شاید موجود نہ ہو، اس لیے وہ آگے نہ بڑھنا چاہیں. تو یہ عدلیہ کی میں سمجھتا ہوں ثوابدید پر منحصر ہے. اور اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ اپنے آپ ثبوت سامنے لا سکتا ہے. اب یہ سلمان صاحب جیسے مطالبات آ رہے ہیں، پاکستان بار کونسل نے کہا جی ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے، اپوزیشن کہتی ہیں جی آپ اس کی کوئی ریٹائرڈ ججز ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے ایکس ججز ہو سکتے ہیں، کوئی ایک جے آئی ٹی یا کوئی اس طریقے کا کمیشن بنے اور اس ایک کیس کو ٹیسٹ کیس بنا لیں تاکہ ہمارا قبلہ درست ہو سکے عدالتی نظام کا. دیکھیں بار ایسوسیشنز جو ہیں نمائندہ تنظیمیں ہیں، وہ کسی بھی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں، اور جو ماضی سے ہمیں شکایات رہی ہیں، جو شبہات رہے ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی سامنے آ کے بات کرنا چاہتا ہے، کوئی بیان دینا چاہتا ہے
تو اس کو موقع ہونا چاہیے. لیکن اب ماضی میں بھٹو کیس کی مثال دی جاتی ہے. جو جج صاحبان اس مقدمے میں تھے ان میں سے ایک نے بعد میں انٹرویو دیے, اپنی کتاب لکھی, اس میں کہا کہ کس قسم کے دباؤ کے تحت وہ تمام مقدمہ چلا اور کیا ہدایات ان کو دی گئیں اس مقدمے کے حوالے سے. تو اگر کوئی اور بھی ایسے انکشافات کرنا چاہتا ہے اور تاریخ کا اور ہم سب کے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا ہے تو موقع ہونا چاہیے. جی جسٹس ناصر صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے, حکومت اور عدلیہ کے حوالے سے, تینوں کے جو ڈفرینٹ رول ہیں؟ سلمان صاحب تو کہتے ہیں جی حکومت فقط اس سے باہر ہے نا, اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک, عدلیہ کا تو یہ جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے نوٹس اس کا لیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کے پاس کوئی پروسیڈنگ چل رہی. جی جہاں تک کہ ثاقب نثار کا تعلق ہے, اب تو وہ جج نہیں نہ رہے, تو ان کو تو ڈیمیجز کا سوٹ کرنا چاہیے اگر یہ غلط ہے. اور اب تو فورینسک ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ واقعی آواز ان کی ہے یا نہیں, اور اگر ثابت ہو جائے کہ ان کی نہیں تو ان کا تو ٹھیک ٹھاک سوٹ ڈیمیجز کا بنتا ہے. تو کیوں نہ وہ کریں, اور یہ ایک دفعہ اگر کر دیں گے نا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس طرح کی غلط بیانی سے اور یہ غلط ٹکڑے جوڑ کے جیسے کوئی کہتا ہے کہ بنا ہوا ہے وہ کرے. تو یہ ہے کہ صحیح بات آ جائے گی سامنے, اور اگر یہ واقعی صحیح ہے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا یہ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی اس جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ, سلمان اکرم راجہ صاحب, جسٹس شائق عثمانی صاحب میرے مہمان ہیں. شائق صاحب, ایک اور چیز یہ کہ سوال اٹھانا, جیسے ناصر صاحبہ نے کہا, سلمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, سوال اٹھانا کیا جرم ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی عدالتی نظام میں کرپشن ہو رہی ہے, کوئی پینشن کے اوپر, مراعات کے اوپر, ڈیلے جو جسٹس ہے اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے, تو کیا یہ بھی جرم ہے؟ یہ بات نہیں کرنی چاہیے, یا یہ بات کریں گے تبھی سسٹم ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے, جوڈیشری کو کرٹیسائز کرنے کی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جی اگر آپ سسٹم کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اچھا نہیں ہے, غلط ہے, وہ تو میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں. جتنے ڈیلیز ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ہوتے ہیں, 15-20 سال کیسز چلتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, پھر بھی کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتے, یہ تو ایک بڑا نقص ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں, اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی ریولیوشنری طریقہ استعمال کرنا پڑے گا, لے کے آنا پڑے گا, قواعد چینج کرنے پڑیں گے, پروسیجر کوڈ چینج کرنے پڑیں گے. جس طرح انگلینڈ میں پہلے یہی حال تھا, لیکن انگلینڈ نے پھر ولف کمیشن بنایا اور اس کے بعد انہوں نے پورا اپنا سول پروسیجر کوڈ ہی چینج کر دیا. تو اس طرح سے اگر ہم بھی چاہتے ہیں چینج کرنا, امپروو کرنا, تو ہم یہ کرنا چاہیے, اور یہ ہماری جوڈیشری کا کام ہے. جو ہماری جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا کام ہے کہ اس کو امپروو کرے. لیکن کرٹیسائز کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن کسی انڈیویجول کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, کسی جج کو, اور کسی جج کے خلاف کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جو کہ حد تک امیز ہو. یہ بات منع ہے. لیکن اگر جج کا جو کردار ہے یا جج کا جو عمل ہے وہ متنازع ہو جائے تو اس کے بعد پھر شیخ صاحب نہیں, دیکھیے, اگر جج کا کردار متنازع ہو جائے اور پروو ہو جائے تو یقیناً پھر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس میں تو کوئی حرج اس میں. لیکن اگر ایک آدمی ریٹائر ہو گیا, جس طرح کہ ابھی ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, تو نیچرلی ان کے خلاف تو کوئی جوڈیشل کمیشن میں تو آپ نہیں جائیں گے, کس بات سے جائیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو جو ان کے جتنے فیصلے انہوں نے کیے تھے اس کے مطابق, اس میں آپ یقیناً جو لوگ ہیں ان کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا, یقیناً کورٹ میں ایڈوانٹیج ملے گا. جہاں تک کہ ان کا اپنا کردار ہے اس پر اگر جوڈیشری چاہے تو یقیناً اس پہ کچھ نہ کچھ ایکشن لے سکتے. سلمان صاحب, کیا کوئی مقدس گائے ہے پاکستان کے اندر اداروں کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے؟ پھر ہم کہتے تو ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ پر جلتے ہیں, اور پھر وہ غداری اور جرم کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے, پھر لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے اوپر بات کرنے کا, سوال اٹھانے کا؟ دیکھیں, طریقہ کار تو یہی ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ ایک اپنے اندر ایک ہمت پیدا کر لیتے ہیں سوال کرنے کی. بہت سے جن کی ابتدا ہوتی ہے, لیکن ایک ارتقائی عمل کے ذریعے گفتگو جو ہے وہ میڈیا میں ہو, وہ پریس میں ہو, اب تو سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب ہے,
ٹویٹر ہے، تو گفتگو کو اب روکنا بہت مشکل ہے، ٹھیک اور بات. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اب ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. جو پہلے باتیں ناممکن تھیں وہ اب اخباروں میں نہ بھی ہوں تو وہ ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ہو جاتی ہیں. لہٰذا اب کسی کا مقدس گائے رہنا بہت مشکل ہے. تو اب یہ چیزیں جو بت بن گئے ہیں بعض، وہ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ ٹوٹیں گے اور اسی کے اندر سے اصلاح کا پہلو نکلے گا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ہو رہا ہے نا، جس طرح کی گفتگو اب ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے. اگرچہ پیمرا پی ٹی اے کوشش کرتے ہیں کہ بند کر دیا جائے، چینلز کو نوٹس دیے جاتے ہیں، اینکروں کو نوٹس دیے جاتے ہیں، لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ سانے بھی ہو جاتے ہیں جن کی تہہ تک کبھی نہیں پہنچا جاتا. لیکن اس سب کے باوجود جو گفتگو اب ہو رہی ہے وہ شاید ماضی میں نہیں ہوئی. تو یہ ایک ارتقاء کا عمل بھی ہے اور اس میں ٹیکنالوجی کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے، میں سمجھتا ہوں. ناصر صاحب، یہ جب ہوتا ہے کہ کسی ایک مطلب ججز کے خلاف بات ہو تو وہاں پہ کوئی اور چیز، وکیل ہوں تو وہ اکٹھے ہو جائیں، میڈیا ہو تو وہ اکٹھے ہو جائیں، ہم لوگ ایک برادری کا سسٹم بنا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور غلط چیز کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو اصولاً بالکل غلط ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہماری لائرز موومنٹ ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ پذیرائی ہوئی وکلاء کی، اور ہم نے اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیے کہ ہم نے یہاں سے اگر کوئی یوزرپر تھا اس کو فارغ کر دیا، ججوں کو ہم نے آزاد کروا لیا، جمہوریت کو بحال کروایا، رول آف لا کو قائم کیا. یہ بہت بڑی چیزیں تھیں جو ہم نے کی، لیکن اس سے ایک غلط فہمی ہو گئی وکلاء کو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم جو چاہیں کریں. یہ غلط بات ہے. دیکھیے، ایک ہمارا ادارہ ایسا ہے جو عدلیہ کا ہے. عدلیہ کا ادارہ جو ہے وہ مقدس گائے نہیں. فیئر کرٹیسزم تو ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں، اور آرٹیکل 25 بھی کہتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں. کسی قانون میں کوئی مقدس گائے ہونی چاہیے ہی نہیں. لیکن یہ ہمیں ضرور خیال رکھنا ہے کہ ایک ہمارا ادارہ عدلیہ ہے جو لوگوں کی تکلیفوں کی داد رسی کرتا ہے. اگر کسی کو کوئی شکایت ہے مقننہ کے خلاف یا انتظامیہ کے خلاف یا کسی دوسرے شہری کے خلاف، تو اس نے رسائی کے لیے جانا ہے عدلیہ کے لیے. عدلیہ میں ہمارا اعتماد جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے. اس لیے جب بھی ہم اس کے اوپر کوئی اس طرح کے کرٹیسزم کریں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے معاشرے میں عدلیہ پر اعتماد جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. اگر عدلیہ پہ لوگوں کا ایک اعتماد نہ رہے تو اب جیسے صورت کچھ لوگ کرتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں عدلیہ کے لیے ہمیشہ ایک رکھنی چاہیے، حرمت بھی رکھنی چاہیے، اس کی عزت بھی کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کا ایسا ایک ہو نظام جس میں ہر ایک کو صحیح طور پہ انصاف ملے. اور یہ وکلاء کا کام ہے کہ ہر ایک کو داد رسی ملے، اور داد رسی بغیر کسی ایسے پیمانے کے کہ امیروں کو تو مل رہی ہے اور غریبوں کو نہیں مل رہی. ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ بہت سارے جگہ پہ دادا ڈالتا ہے کیس تو پوتے کو فیصلہ ملتا ہے. اب یہ سوچئے، ہماری جب فردم شماری ہوئی تھی جس وقت 1950 میں، اس جو اب پاکستان ہے 3.25 کروڑ اس کی آبادی تھی، اب اس کی آبادی 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی. اس صورتحال میں جو عدالتیں ہیں ان کا ابھی تک ہم نے اس طریقے سے بڑھایا نہیں ہے. اتنی عدالتیں زیادہ نہیں ہوئے جتنے کے لوگ ہو گئے، اور جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں. تو پھر جج کیا کرے؟ ابھی تو یہ شکر ہے کہ ہر جج کے پاس ایک کمپیوٹر ہے اور وہاں پہ کوئی بندہ ہے اس کو اسسٹ کرنے والا. نہیں تو جج خود جو چھوٹے عدالتیں تھی اس میں ان کا دیکھتے تھے کہ کیا انداز ہے بات کرنے کا، جو آ رہا ہے سامنے مجرم ہے یا اس کا جو بیہیویئر ہے، پھر اس کی کانڈکٹ بھی دیکھنا ہے، پھر اس کا وہ بھی کرنی ہے جو لکھنی بھی ہے. کم سے کم اس سے فقط ہے. لیکن عدالتیں جب تک نہیں بڑھائیں گے عدالتوں پہ دباؤ رہے گا، اور یہ دباؤ لوگوں کا دباؤ نہیں، یہ دباؤ ہے جو بہت زیادہ مقدمے ایک عدالت میں 100 تو آپ نے کیس لگائے میں. تو اسی وجہ سے ڈیلے. میری آخری 2 باتیں. ایک بات تو شائخ صاحب یہ کہ کیا ایسا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ہوتے ہیں پورے ادارے کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے، ثاقب نثار صاحب ہوتے ہیں کچھ اور ہو جاتا ہے، کھوسا صاحب ہوتے ہیں کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ انڈیویجول کے بیس کے اوپر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جس کو پھر آپ کہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی زیادہ ہونا کم ہونا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو افتخار چودھری صاحب تھے جس زمانے میں ریسٹور ہوئے
जी तो वो एक किस्म के एक पॉपुलिस्ट चीफ जस्टिस बन गए। ठीक वो मूवमेंट चली जिसमें कि वो लीडर थे, और वो उनका इसी तरह से जिस तरह कोई पॉलिटिशियन होता है वो कामयाब हो जाता है, तो एक किस्म का एक पॉपुलिस्ट चीफ जस्टिस थे। इसकी वजह से उनका क्लाउड दूसरे चीफ जस्टिस से जो हमारी हिस्ट्री के हैं उससे बहुत डिफरेंट था। जी ये एक यूनिक चीज थी, ठीक और उसकी वजह से ये सो मोटो नोटिस और ये सब कुछ शुरू हुई है। उसमें बहुत सी अच्छी बातें भी हुई हैं, लेकिन जो चीज खराब हुई है मेरे ख्याल में वो ये कि जुडिशरी बिला वजह ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो गई जो कि असल में एग्जीक्यूटिव का काम था, और जुडिशरी इन्वॉल्व हो गई, और जुडिशरी ने ये समझा कि अब उसके पास इतनी पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को ललकार सकता है, एग्जीक्यूटिव को बातें सुना सकता है, सब कुछ सुना सकता है, जो कि जुडिशरी का काम नहीं है। जुडिशरी का काम सिंपल ये है कि लोगों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करे। ठीक और किसी दुनिया के इंग्लैंड में देखें या दूसरी जगह देखें, कभी इस तरह नहीं होता, दूसरी चीजों में इन्वॉल्व सही। नहीं होती। इसी तरह से जिस तरह से ये आपने देखा जब नवाज शरीफ के खिलाफ केस शुरू हुआ था कोर्ट में, तो शुरू में जुडिशरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये चीजें जुडिशरी को सोचनी चाहिए कि गवर्नमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व है, हुकूमत को गिराना या बैठाना या हटाना ये जुडिशरी का काम नहीं है, और जुडिशरी इससे दूर रहे तो बेहतर है। इस तरह से कंट्रोवर्सी कम होगी और जुडिशरी की इज्जत ज्यादा बढ़ेगी। सलमान साहब का परसों मेरे प्रोग्राम में लतीफ़ खोसा साहब थे, वो फरमा रहे थे कि 58(2)B के बाद चूँकि हुकूमतें गिराने का रास्ता बंद हो गया तो वो रास्ता जो है वो अदालती निज़ाम के ज़रिए निकाला गया है। एक तो इस पर ज़रा सा रोशनी डाल दीजिएगा, और दूसरा ये कि जब चीफ़ जस्टिस साहब का जो स्टाइल है या काम करने का तरीक़ाकार है वो हमारे पूरे उस टेन्योर के दौरान एक नई डायरेक्शन सेट कर देता है हर नए आने वाले चीफ जस्टिस के साथ। जी दुरुस्त है ये आपका जो दूसरा कमेंट है, और ये मैं समझता हूँ बाइस से तशवीश बात है। किसी भी इदारे में इतना तफावत नहीं होना चाहिए सिर्फ उसके सरबराह के 2 साल बिल्कुल खामोशी रहे, संजीदगी रहे, फिर 2 साल हिजान और हंगामे के आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हमारे जज साहिबान बैठकर कुछ रिवायात जो हैं उनको अपनाएं, उनको समझें, और जो भी फिर चीफ जस्टिस हो वो उन रिवायात की पासदारी करे और उनके अंदर रहते हुए काम करे, और जो बुनियादी काम है अदलिया का वही करे। देखिए माशरे में बहुत कबाहतें हैं, बहुत खराबियां हैं, बहुत नाइंसाफियां हैं, लेकिन अदलिया अगर ये समझे कि इन सब को वो ठीक कर सकती है, खा वो आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ का सहारा ले, किसी और बुनियादी हक का सहारा ले, तो ऐसा नहीं होगा। जहां भी दुनिया में अदलिया ने ऐसा करने की कोशिश की है बिलाखिर नाकामी हुई है। जो मारूजी हालात होते हैं, जो माशरे के की नाइंसाफियां हैं, जो तफावत है, उसको ख़त्म करने के और तरीके हैं। अदलिया के अहकामात इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया करते। तो एक तो ये बात मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा हो कि हम सब माशरा भी और कानून से मुताल्लिक जो हम लोग हैं हम भी समझ जाएं कि हमारा रोल माशरे में क्या है। एक तो ये मामला है। दूसरा जो आपका सवाल था कि 58(2)B के बाद अदलिया का जो रोल है वो क्या है, क्या अदलिया को इस्तेमाल किया जाता है हुकूमतों को गिराने के लिए। देखिए अगर लतीफ़ खोसा साहब जैसे एक सीनियर कानूनदान का ये तासुर है तो इसमें कुछ वजन तो हमें देना पड़ेगा, और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ उनका ये तासुर नहीं है, और भी बहुत से लोगों का ये तासुर है। और बल्कि 58(2)B के ज़माने में ही अदलिया जो थी वो इस काम में एक तरह से शामिल हो गई थी। हर बार जब 58(2)B के तहत किसी असेंबली को तहलील किया जाता था तो मामला अदालत में चला जाता था, और फिर बिलाखिर अदालत का फैसला तय करता था कि उस असेंबली ने तहलील रहना है या वापस आना है, हुकूमत ने वापस आना है या नहीं आना। तो एक तरह से हुकूमत साजी में अदलिया शामिल हो गई थी 58(2)B के दौर ही में। और 58(2)B के ख़त्म होने के बाद भी हमने देखा कि एक तरह से वो रिवायत चलती रही। वो ज़फ़र अली शाह केस हो जहाँ एक मार्शल लॉ का मामला था, या उसके बाद मामलात हों अदलिया और हुकूमत के जो बाहमी ताल्लुकात हैं, उस हवाले से हम देखते हैं कुछ अदबार में हुकूमत को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं अदलिया से, कुछ अदबार में बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आती। तो ये तमाम बातें जो हैं सवाल ज़रूर पैदा करती हैं। जो शाइक साहब ने कहा कि जी अदलिया को अपना काम करना चाहिए, जब वो एग्जेक्टिव का काम भी अपने हाथ में ले लेती है तो फिर वहाँ से और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इससे आप एग्री करते हैं? यही मैंने अर्ज किया ना बिल्कुल, कि अदलिया को समझना चाहिए कि माशरे की जो बुराइयां हैं, जो कबाहतें हैं, उनको अदलिया दुरुस्त नहीं कर सकती। दुरुस्त बात है।
جی جسٹس ناصر صاحب آپ کا کامنٹ اس حوالے سے؟ جی میں بالکل اتفاق کرتی ہوں دوسرے ہمارے جو دو پینلسٹ ہیں کہ عدلیہ کا کام ہے اپنے حدود کے اندر رہنا، اور جتنے بھی ہمارے 3 ادارے ہیں، اب 4تھ ادارہ آ گیا ہے آپ کا میڈیا کا، ان کو اپنے حدود کے اندر قائم رہنا ہے، اور شکر ہے خدا کا کہ اب جو سو موٹو ہے اس کے بھی پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیفائن ہو گئے ہو۔ جب تک کوئی بات پبلک انٹرسٹ میں نہ ہو اور ان قواعد و ضوابط کے اندر نہ آئے تو سو موٹو لینا جو ہے نا یہ ایک بڑی انیوژل سی بات ہے۔ عدلیہ کا یہ کام ہے کہ 2 اگر شکایت لے کے آتے ہیں فریقین، لیز انٹر پارٹیز کہ ایک مقدمہ ہو جس میں 2 فریقین ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ان کو شکایت ہے، تو انہوں نے صرف بیٹھ کے وہاں امپائر کی طرح یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس شہادتیں کس کے حق میں، انصاف کس کے حق میں ہے، اور جو سچائی ہے وہ کیسے سامنے آتی ہے۔ عدلیہ کا کام یہاں تک ہے، اور اس کو اپنے دائرے میں محدود رکھنا بہترین ہے۔ یہ نہیں کہ مقننہ اور انتظامیہ کے معاملات میں بے وجہ دخل دے، ماں سوا کہ کسی کو وہاں سے ناانصافی ملی ہے شہری کو اور وہ اس ناانصافی کے خلاف داد رسی کے لیے ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ عدلیہ کا کام بیسکلی داد رسی دینا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا جو ہے وہ مناسب بالکل نہیں۔ میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں، پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کی سجیشنز کے ساتھ کہ یہ جو عدالتی نظام ہے اس کی اصلاح جو ہے اس کے لیے کیا اسٹیپ اٹھانے چاہیے، گفتگو کریں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں۔ ویلکم بیک ناظرین، سلمان اکرم راجہ صاحب، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ میرے مہمان ہیں۔ شائق صاحب فائنل کامنٹ سر، اب یہ جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک کریڈیبل، ٹرانسپیرنٹ اور جس کو کہیں کہ ٹرسٹ وردی جو عدالتی نظام ہے اس کے لیے آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، مجھ سے پہلی بات تو آپ کو جوڈیشل ریفارمز لے کے آنی ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے، اور یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے کچھ کارروائی شروع کریں جوڈیشل ریفارمز کی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، ساری جتنی پارٹیز ہیں مل کر کے، کہ کس طریقے سے ہم آئین اور قانون میں چینجز لا سکتے ہیں تاکہ یہ جوڈیشری کے پاس جو ایکسٹرا آرڈنری اپرچونیٹیز ملی ہیں اس کو انٹرفیئر کرنے کی، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے تاکہ جوڈیشری کو اپنے احاطے میں رکھا جائے۔ اس کے لیے ان کو قانون سازی کرنی پڑے گی، تب جا کے معاملات صحیح ہوں گے، ورنہ یہ معاملات تو ایسے ہی چلتے رہیں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جی سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کے کامنٹ سر فائنل۔ دیکھیے، ایک تو بالکل معاملہ درست فرمایا شائق عثمانی صاحب نے، ہمیں بہت ریفارمز چاہیے۔ ابھی سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی تقاضا آیا ہے کہ جہاں 184(3) میں سپریم کورٹ کوئی براہ راست فیصلہ کرتا ہے تو وہاں ایک اپیل کا حق ہونا چاہیے، ریویو کی جو پاور ہے اس کو وسعت دی جائے تاکہ معاملات کو ایک بار دوبارہ ایک بڑا بینچ جو ہے دیکھ سکے، کیونکہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اگر آرٹیکل 184(3) میں، جس کو ہم کبھی سو موٹو کہتے ہیں لیکن وہاں پٹیشن کی بنیاد پہ بھی معاملہ دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پہلا اور آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس سے نہ پہلے کچھ ہوتا ہے نہ اس کے بعد کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک اپیل کا تو ایک بنیادی حق ہے۔ اس نوعیت کے تو ریفارم بہت ضروری ہیں۔ پھر ہمیں بالکل حد بندی کرنی چاہیے کہ کن معاملات میں جوڈیشری بالکل عمل دخل نہیں دے گی، یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے ایک معاملہ یہ ہے کہ جو تاثر ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کچھ قوتیں ہیں، غیر مرئی قوتیں جو تمام نظام پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں، وہ تاثر ختم ہونا چاہیے، اور وہ تبھی ختم ہوگا جب وہ قوتیں اندرونی طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ دیکھیے اصغر خان کیس ہمارے سامنے ہے، پورے الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، پیسے بانٹے گئے۔ تو اس طرح کے معاملات جب تک محض ہمارے سامنے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا پھر ہو سکتا ہے، تو ایک بے اعتباری کی کیفیت رہتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے دائرے میں رہے، اپنے عہد کے مطابق کام کرے، اپنے حلف سے روگردانی نہ کرے، اور وہ نظام میں قائم ہوگا۔ سلمان صاحب، کمزور پارلیمنٹ سے آپ اتنے سخت یا مضبوط فیصلوں کی توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پارلیمنٹ کیوں کمزور ہے، ہمیں تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ کمزور ہے۔ کمزوری اگر ہے
تو وہ خیال کی کمزوری ہے، وہ عزم کی کمزوری ہے. اس پارلیمنٹ کا اختیار کسی پچھلی پارلیمنٹ سے کوئی کم تو نہیں ہے، نہ آنے والی کسی پارلیمنٹ سے کم ہے. تو پارلیمان کے جو لوگ ہیں، جو ممبران ہیں، اور اس کے ارد گرد ہم سب لوگ جو ہیں، ہمیں تقاضا کرنا ہے جو ریفارمز ہمیں چاہیے، جو ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان بغیر کسی دباؤ کے کام کرے، عدلیہ بغیر دباؤ کے کام کرے اور کرتی ہے، اور باقی تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں. اس کا اعادہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں، ہر روز کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کو اس میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرنا ہے. جی ناصر جاوید صاحبہ، آپ کے فائنل کامنٹ جی تاکہ پروگرام کنکلوڈ کریں. اسی طریقے سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں ریفارمز تو چاہیے. دیکھیے ہمارے قوانین زیادہ تر 1860 کے ہیں، اور اس کو آپ سوچ لیے کہ اب تو 2 صدیاں ہو جا رہی ہیں. تو اس لیے جب تک ہم آج کے حالات کے مطابق اپنے قوانین کو ریفارم نہیں کریں گے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہماری جو ہے مقننہ وہ کمزور ہے، مقننہ کے پاس اختیار ہے، لیکن مل بیٹھ کے یونٹی ہونی اور کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. اب تو حالات یہ ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے، یہ انداز بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اور میڈیا جو ہے جی 4th پلر آف سٹیٹ اب جب بنا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کو شعور دلانا ہے. ہر وقت یہ جو ہوتی ہے نا ڈسکشنز ٹی وی پہ، اس میں بھی بہت ساری میں نے دیکھا ہے کہ عداوتیں بھی ابھرتی ہیں اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے. یہ اس کے بجائے یہ جو ہے آپ کی میڈیا، ان کو چاہیے چاہے پلیز میں کریں، چاہے پروگرامز میں، ڈسکشن پروگرامز میں کریں، جس طریقے سے بھی انداز میں یہ شعور لوگوں کو دلانا ہے کہ کیسے ہم نے منظم ہونا ہے من حیث القوم، اور کیسے ہم نے تینوں اپنے اداروں کی عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے، اور تینوں اداروں نے اپنا جو ہے کردار وہ ایک مثبت طور پہ ادا کرنا ہے. بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ اگر ہماری مقننہ، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی گنتی غلط ہوگی، ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، پیچھے دوسری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کورم ہے، وہ 33 اکٹھے پاس کرا دیتی ہے بغیر رائے عامہ دوسری پارٹی کے لینے کی. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ پبلک کے لیے ایک بڑی پریشان کن ہوتی ہے. کسی بھی ہمارا جو اس وقت ہے آرگن آف سٹیٹ، اس کو چاہیے کہ پبلک کو ایک اعتماد دلائے کہ جو ہماری ریاست ہے وہ اچھے سطور پہ چل رہی ہے، بجائے اس کے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ ہر جو آرگن ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہے. آربیٹرینس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور معتدل رستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں میں سمجھتی ہوں بہت اچھی بہت بات بڑا کی جی بہت اچھی بات کی. اور سلمان اکرم آجا صاحب، جسٹس شائق عثمانی صاحب، جسٹس ناصر صاحبہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.